अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। खबर देने वाले को हुकूमत ने खबर बना दिया, तमाम एयरपोर्ट्स पर नाम आवेजा, बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी, सिरिल अलमेडा की स्टोरी वायरल हो गई। और लड़कियों को पढ़ाओ, मुस्तकबिल महफूज बनाओ। प्रोग्राम में लड़कियों के आलमी दिन पर भी बात होगी। 7 अक्टूबर को एक खबर आई, हुकूमत की जानिब से तरदीद की गई और एक इंतहाई अहम मीटिंग में वजीर आजम ने जिम्मेदारों का सुराग लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वजीर आजम की इस हिदायत से लगा यूं और ख्याल ये किया गया कि शायद खबर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया है। जिन लोगों ने अंदर की बात बाहर पहुंचाई उनके खिलाफ एक्शन होगा। खबर मीडिया तक पहुंचाने सुराग लगाया जाएगा। हुकूमत अपने गिरेबान में झांकेगी और अपनी सफों को खंगाला जाएगा। लेकिन इस सब के बजाय आज उस सहाफी का नाम ही ECL में डाल दिया गया जिसने ये खबर शाया की। ये खबर पाकिस्तान के मारूफ अंग्रेजी अखबार डॉन ने लगाई, जिस पर वो हुकूमती तरदीद के बावजूद अब भी डटा हुआ है। और डॉन अखबार ने दावा किया है कि खबर फैक्ट चेकिंग के मराहिल से गुजरी है, लेकिन फिर भी सहाफी के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई की गई। सिरिल अलमेडा का नाम ECL में डाल दिया गया, जिस पर उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनका मुल्क है, उनकी ज़मीन है और उनका कहीं जाने का इरादा नहीं था। हमने सिरिल से बात करने की कोशिश भी की और उनसे राब्ता भी किया, लेकिन हमें ये बताया गया कि वो इस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं है। इस तमाम तर मामले पर अब हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने वजाहत की है कि सिरिल अलमेडा का नाम ECL में डालने का मकसद सिर्फ मामले की जो तहकीकात है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। अब सहाफती और सियासी हलकों की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और आज़ादी इज़हार राय के हक के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। हुकूमत पर ECL को सियासी मफाद के लिए गलत तौर पर इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात लग रहे हैं और ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि उसको पकड़ें जिसने ये खबर दी थी, ना कि उसको जिसने शाया की। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौमी सलामती के मामले में सहाफती तकाज़े आखिर कहते क्या हैं? क्या वाकई डॉन की स्टोरी से कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा, कौमी सलामती दाव पर लग गई है? और अगर ये मनगढ़ंत खबर है तो फिर खबर पर कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए? ये तमाम तर डेवलपमेंट और इस पर आने वाला ये रद्द-ए-अमल आज का प्रोग्राम, इसका पहला सेगमेंट, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। एक खबर की अशात, उस पर हुकूमत की जानिब से तरदीद और अब सहाफ़ी के खिलाफ होने वाली कार्रवाई, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी उवैस तौहीद साहब। बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब आपका। एक खबर आती है, हुकूमत उसकी तरदीद भी कर देती है, बात को तो वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतना शोर हुआ कि अब जिन लोगों को नहीं भी पता था उस खबर का, अब वो भी वो खबर जानने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्या वाकई एक खबर से हमारी कौमी सलामती खतरे में पड़ गई है? नहीं, देखिए, ये तो पैरानोया है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो गुज़िश्ता जुमेरात के रोज सिरिल अलमेडा जो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, डॉन न्यूज़पेपर जो एक क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, उसके अंदर उन्होंने जो स्टोरी लिखी, जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई और उस स्टोरी के अंदर उन्होंने सियासी और अस्करी क़यादत की अंदरूनी कहानी लिखी और उसके बाद जो है एक दफा तरदीद आई, उसके बाद फिर दूसरी दफा एक रिवाइज तरदीद आई और कल तो इंतहा हो गई नाजिया कि देखें, जो कल जो वजीर आजम की तरफ से जो बयान आया है और उनको जो मंसूब किया गया है, उसमें कहा है कि जी हम आपको स्टर्न एक्शन होगा, उनको शनाख्त कीजिए जो जिम्मेदारान हैं और ये यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है जर्नलिज्म के, वो उसके खिलाफ है, उसके तसादुम में कैसी बात करें। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया और फिर आप सिरिल अलमेडा जो है उसको नाम ECL में रख दिया। यही प्रॉब्लम है उवैस तौहीद साहब, यहीं पर प्रॉब्लम आई है। एक सहाफी को ECL पर डाल देना, उसके नाम को, फिर हुकूमत को अगर कार्रवाई ही करनी थी तो उन लोगों के खिलाफ करती जिन्होंने ये खबर लीक की थी। फिर डॉन अखबार की जानिब से ये दावा भी सामने आ गया कि फैक्ट चेकिंग के बाद स्टोरी को पब्लिश किया गया। ऐसे में हुकूमत की जानिब से ये कार्रवाई, क्या अब हम इसको ये समझें कि सहाफत पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है? जी देखिए, बात ये है कि मैं जो बात आपसे कर रहा था, जिसको आपने अपना सवाल भी आपने वही किया कि सबसे बड़ी बात ये कि जनरल परवेज मुशर्रफ साबिक फौजी हुक्मरान, उस पे बगावत के चार्जेस
اور اس کو آپ سیف پیسج دیتے ہیں, ECL پہ لگاتے ہیں, اور ایک صحافی جو ہے اس پہ آپ بین لگاتے ہیں حکومت سے نکلنے کا, جیسے وہ ایک انتہائی مطلوب شخص ہو, انتہائی جو کوئی ٹیررسٹ ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے اب خطرات لاحق ہے, اور ہمیں بہت تشویش ہے, کیونکہ یہ جو اسٹرن ایکشن کا جو انہوں نے لفظ استعمال کیا, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ادارہ جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے, وہ اسٹینڈ کر رہا ہے اپنی سٹوری کو. تو آپ اس کا ایک قانونی چارہ جوئی ہے, ایک آپ قانونی نوٹس دے سکتے ہیں, اس کے بعد کورٹ بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ یک طرفہ کارروائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ آزادی صحافت, آزادی ادارہ کو کے جو بنیادی حق ہے اس کو سلب کر رہے ہیں, اور آپ مستقبل میں ہم سب صحافیوں کو اور صحافت کو یہ وارننگ دے رہے ہیں نازیہ کہ آپ جو ہے کوئی بھی ایسا جو ہے اقدام نہ کرے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کو کوئی ٹھیس پہنچتی ہے. ٹھیک ہے ویس توحید صاحب, جس طرح آپ نے ویسے تو پہلے ہی واضح کر دیا کہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی, اگر ایسا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس خبر میں تمام صحافتی ذمہ داریاں اور صحافتی تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں؟ کہیں کوئی چوک تو نہیں ہوئی ہے؟ اور اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے کیا؟ کارروائی ہونی کس طرح سے چاہیے تھی؟ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کہانی کے اوپر تردید کرنا, پھر قانونی چارہ جوئی کرنا, قانونی چارہ جوئی کرنا وہ ان کا حق ہے, تنقید کرنا ان کا حق ہے, وہ ان کا رائٹ ہے کہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. جب ECL پہ آپ نے نام ڈال دیا, آپ نے ذمہ داری یک طرفہ طور پر عائد کر دی, خود ہی آپ جج بن گئے, خود ہی آپ نے ورڈکٹ دے دیا. یہ کون سا یونیورسلی ایکسیپٹڈ نارم ہے؟ اور یہ ہمیں بتائیں گے یونیورسلی ایکسیپٹڈ نارم, یعنی کہ عباس صاحب جو ایڈیٹر ہیں ڈان کے, انہوں نے 20 سال تک جو ہے وہ ایک طرح سے رول کیا انٹرنیشنل جرنلزم میں, BBC کے ساتھ منسلک رہے ہیں. آپ کے جو ایڈیٹر ہیں وہ عامر احمد خان صاحب, وہ BBC ساؤتھ ایشیا کے ہیڈ رہے ہیں. میں خود BBC ورلڈ سروس میں رہا ہوں, AFP میں رہا ہوں. دنیا کی کون سی پبلیکیشن ہے جس کے لیے ہم لوگوں نے کام نہیں کیا ہو, لکھا نہ ہو؟ تو ہمیں اب یہ بتا رہے ہیں کہ یونیورسل, اور ہمارے ان کے بقول ہماری صحافتی کارروائیوں سے یا صحافتی ایکشن سے ان کا ساکھ جو ہے متاثر ہو رہی ہے. اور جو کالعدم تنظیموں کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جن پہ ہم تنقید کرتے ہیں یا تنقید ہونی چاہیے, ان کا صفائی ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا ہے. بہت شکریہ اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ تھے, سینئر صحافی, اظہار رہے تھے اس تمام تر سچویشن پہ جو کہ بن رہی ہے. آمریت اور جمہوریت, اس میں کوئی فرق اس وقت محسوس نہیں ہو رہا ہے. تمام صحافتی تنظیمیں بھی اور جو صحافی ہیں وہ اس وقت بہت سپورٹ کر رہے ہیں سرل المیڈا کو بھی, اور حکومت کی جانب سے یہی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ہے ایکشن لیا جائے, لیکن قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے لیا جائے. بہرحال ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے لڑکیوں کے عالمی دن پر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج کم عمر لڑکیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ان بچیوں کا دن منایا جا رہا ہے جو مساوی حقوق سے محروم ہیں, سہولیات سے محروم ہیں, تعلیم سے محروم ہیں اور اسکول سے باہر ہیں. اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد بچیوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دینا ہے. ان 6 کروڑ سے زائد بچیوں کو تعلیم دلانا ہے جو اسکولوں سے باہر ہیں, کیونکہ جب لڑکیاں تعلیم حاصل کریں گی, لڑکیاں پڑھیں گی, تب ہی مساوی حقوق حاصل کر سکیں گی اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں گی. کم عمر شادیوں سے انکار کر سکیں گی اور ان سے زیادتیاں ہوتی ہیں اس کے خلاف وہ آواز اٹھا سکیں گی. پاکستان بھی ان ہی ممالک میں شامل ہے جہاں کم عمر لڑکیوں کو ان تمام مسائل کا سامنا ہے, جہاں 1 کروڑ 37 لاکھ سے زائد بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں. اس حوالے سے اعداد و شمار پر اگر ایک نظر ڈالیں اور وجوہات جاننے کی کوشش کریں تو 34% کیسز میں والدین بچیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے, 20% بچیاں خود اسکول نہیں جانا چاہتی, 15% کے لیے تعلیم مہنگی ہے اور 13% اس لیے اسکول نہیں جاتی کیونکہ راستہ لمبا ہے, اسکول دور ہے, 10% کو گھر پر ہی کام میں ہاتھ بٹانا ہوتا ہے اور 8% لڑکیاں ایسی ہیں جو یا تو بہت چھوٹی ہیں یا ان کی اسکول جانے کی عمر نکل چکی ہے, جبکہ اس میں سے 3% معذور بھی ہیں. یہ وہ تمام اعداد و شمار ہیں, وہ مسائل ہیں جو پاکستان میں بچیوں کے اسکول سے باہر ہونے کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. آج کے دن کا مقصد انہی مسائل کو حل کرنے کا عزم کرنا ہے, لیکن کیا واقعی ان مسائل کا حل ممکن ہے؟ اگر ہاں, کیسے؟
اسی پر ہم بات کریں گے. عورت فاؤنڈیشن کی ریجنل کوارڈینیٹر نبیلہ شاہین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ نبیلہ صاحبہ آپ کا. بچیوں کی تعلیم کا حصول یقینی بنانا، زیادتیوں کا خاتمہ کرنا، کم عمر کی جو شادیاں ہیں ان کا خاتمہ، لڑکیوں کو مساوی حقوق دلوانا، ان پر ہونے والا جو تشدد ہے اس کے خلاف ہم آہنگی پیدا کرنا، یہ تمام تر وہ مسائل ہیں جو ہمیں اپنے معاشرے میں کہیں نہ کہیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس کے خاتمے کے لیے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کم عمر لڑکیوں کے لیے صرف ایک دن مختص کر دینا کافی ہے؟ ہمیں تو ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے ہر ہی دن اسی مقصد کے ساتھ منانا ہوگا. جی بالکل، آپ نے دیکھے جو جواب میں دینا چاہ رہی تھی وہ آپ نے خود ہی دے دیا کہ ہمارے پاس بچیوں کی تعلیم سے محرومی کا ایشو ہے، بچیوں کی صحت کے مسائل ہیں، ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، سیف ماحول نہیں ہے. پھر ان بچیوں کو جو ان کا حق دیا جانا چاہیے کہ ایک صحیح اپنی بلوغت کی عمر کو چلی جائیں، ان کے جسمانی نشوونما ہو جانے کے بعد ان کے پاس اپنی فیملی بنانے کا حق ہو، تو یہ سارے جب حقوق سے محروم رکھی جاتی ہیں تو کسی ایک دن کو منانے سے یہ تمام جو مسائل ہیں وہ کم نہیں ہوں گے. یہ تو پورا سال اور ایک آن گوئنگ پروسیس ہونا چاہیے، اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اپنے جو بجٹ رکھے جاتے ہیں، جو پالیسیز وضع کی جاتی ہیں، ان کے اندر ان سارے مسائل کو دیکھا جائے. اور پھر اس کے نبیلہ شاہین صاحب، بھر میں 6.5 کروڑ سے زائد بچیاں ہیں اسکولوں سے باہر ہیں جو کہ زیادتیوں کا شکار ہیں. پاکستان میں بھی ابھی ہم نے اعداد و شمار کا ذکر کیا تھا، آپ دیکھیں تو ہزاروں میں ہیں. ان مسائل کا حل ہے کہ آخر کیا اقدامات اٹھائے جائیں کہ ہر بچی ہر گھر سے نکلے اور اسکول جائے؟ اس چیز کو کم کرنے کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ ایک تو اسکولوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، پھر جو آؤٹ آف اسکول بچیاں ہیں ان کے سروے ہونے چاہیے، سینسز ہونا چاہیے، جینڈر سیگریگیٹڈ ڈیٹا آنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے اس میں بچیاں جو کرنٹ ڈیٹا آئے کہ بچیوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ان کی نیڈز کیا ہے، پھر اس کے مطابق جو پالیسیز بنائی جائیں اس پہ کام ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم فوکس کیے ہوئے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم کو یا ان کی صحت کو، تو جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہم نے ان پہ کام کرنے کا وہ کیا ہے تو اس پہ کام کس طرح ہو رہا ہے. جو بجٹ ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے، اس اداروں کو جو مختص کیا جا رہا ہے ان کا استعمال کتنا کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے بہت سے کیا ہے. آپ نے وہ تمام تر اقدامات بتائے ہیں جن کو کر کے ان مسائل سے نکلا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر ہم نے یہی دیکھا کہ سال میں ایک دن آتا ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، بڑی بڑی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، بڑے بڑے عزائم سامنے آتے ہیں اور اگلے دن سب کچھ معمول پر آ جاتا ہے. کیا صرف سیمینارز اور ریلیاں نکالنا کسی بھی طرح ان مسائل کا حل آپ کو نظر آتا ہے؟ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ کیونکہ اویئرنیس کے بغیر، آگاہی مہم کے بغیر، لوگوں کو بتائے بغیر تو کوئی کسی آپ طرح سے معلومات نہیں پہنچا سکتے نا. یہ معلومات کا ایک بہترین ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ گراؤنڈ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے، یعنی جس کی پالیسیز کی میں نے بات کر دی، قانون کی میں نے بات کر دی، تو ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بجٹ مختص کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان اداروں کو فعال بنانے کی ضرورت ہے جن اداروں کی یہ ذمہ داری ہے. یعنی ہم ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس کو دیکھ لیں، پرائمری ایجوکیشن کو دیکھ لیں، وہ اپنی سروسز کتنے اچھے طریقے سے دے رہے ہیں، اپنی جو خدمات انہوں نے دینی ہیں لوگوں کو، اس میں وہ کتنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس اگر کوئی ایسا حکومت انسینٹیو رکھ رہی ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجیں، ہم آپ کو فلاں انسینٹیو دیں گے، تو پیرنٹس اس سے کتنے اویئر ہیں، اس پہ کتنی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اگر بجٹ رکھا جا رہا ہے تو اس بجٹ کی کتنی یوٹیلائزیشن ہے ایجوکیشن کے لیے، بچیوں کی ہیلتھ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم لیجسلیشن کرتے ہیں، ابھی ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا کہ کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے، تو اس میں اگر سزائیں رکھی گئی ہیں، اگر اس میں ٹریننگ کا کوئی ایلیمنٹ رکھا گیا تو ان کی سزاؤں پہ کتنا عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اس لا کی امپلیمنٹیشن اور اس کی اویئرنیس کا پروسیس کہاں پہ ہے، کہاں پہ اس میں گیپس ہیں، اس میں سول سوسائٹی کو کہاں شامل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں حکومت کتنی ایفرٹس کر رہی ہے، اور حکومت کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے سوسائٹی کے اندر اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کون کون سے ادارے ہیں جو ابھی پراپر طریقے سے کام نہیں کر پائے رہے، تو ان کو بھی ساتھ لے کے جانے کی ضرورت ہے. ان ساری چیزوں کو جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ جب قدم بڑھاتے ہوئے دیکھیں گے تو ہی ہم صحیح طریقے سے کسی بھی لیجسلیشن پہ اور کسی بھی کام پہ پورے فعال طریقے سے کر سکیں گے. نبیلہ اگر ہم کہیں کہ سال میں ایک دفعہ نبیلہ صاحبہ، آپ نے
پر جس اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس کی طرف اشارہ کیا، آپ اویئرنیس کی بات کر رہی ہیں، آپ پلاننگ کی بات کر رہی ہیں، آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں جہاں فرسودہ نظام ابھی بھی جڑیں پکڑا ہوا ہے، ایسے معاشرے میں کیا کبھی بھی 10 سال یا ہم 50 سال کی بھی بات کریں، کبھی یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا کہ ہر لڑکی گھر سے نکلے اور اسکول کر جائے، ہر لڑکی کو مساوی حقوق ملیں؟ کبھی ایسا ممکن ہو سکے گا؟ جی انشاءاللہ میں تو بہت اس معاملے میں پوری امید ہوں، اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلی 2 دہائیوں سے خواتین کے لیے بہت زیادہ قانون سازی ہوئی ہے. ہم نے بین الاقوامی سطح پہ بھی بہت سے معاہدات ایسے سائن کیے ہیں، اور ملکی سطح پہ بھی ایسے قانون پاس ہوئے ہیں جس میں ان کو جائیداد کا حق جو پہلے سے دیا جا رہا تھا اس کو پینلائز کیا گیا ہے. ورنی سوارا کے خلاف قوانین بنے ہیں. ابھی ریسنٹلی غیرت کے نام پہ جو قتل کر دیے جاتے تھے اس کے خلاف روک تھام ہوئی ہے. بچیوں کے جو زنا کے کیسز ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، زیادتی کے کیس ہوتے ہیں، ان کو زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایسڈ تھروئنگ کے کیسز جو تھے ان کی روک تھام کے لیے لیجسلیشن ہوئی ہے. تو میں تو بہت پوری امید ہوں کہ گورنمنٹ بھی کسی نہ کسی سطح پہ، جو مختلف حکومتیں آئیں اپنے لیول پہ وہ اقدامات کرتی رہی ہیں. قانونی اقدامات کافی ہوئے ہیں، اور ڈومیسٹک سطح پہ ابھی روک تھام کے لیے آپ سندھ میں بھی دیکھ لیں اور پنجاب میں بھی دیکھیں. کم عمری کی شادی کی روک تھام کا قانون بھی پاس ہو چکا ہے، گھریلو تشدد کے خاتمے کا قانون بھی آ چکا ہے. تو قانونی طور پہ اقدامات ہو رہے ہیں. اب معاشرے میں اتنی اویئرنیس آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے میکنزم بنانے کی ضرورت ہے. ایسے ادارے اگر وہ موجود ہیں تو ان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، ان کی مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے. تبدیلی کبھی رکتی نہیں ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ مثبت تبدیلی آئے، ان قوانین پہ عمل درآمد ہو، اور پیرنٹس کے ذہنوں میں یہ خوف کہ اگر بچی گھر سے باہر جائے گی تعلیم. ہمیں وہ مثبت رویہ اور مثبت سوچ کی وجہ سے جو مثبت تبدیلی ہے وہ بھی نظر آئے. لیکن سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ قانون تو بہت بن جاتے ہیں اور قانون بن بھی رہے ہیں، بہت اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے بھی، لیکن اس پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ دو طرفہ ذمہ داریاں ہیں. گورنمنٹ کو اس پہ زیادہ کردار ادا کرنے پڑے گا، کیونکہ ہمیشہ حکومت جو کام کرنا چاہتی ہے تبدیلی اسی سے آتی ہے، اور حکومت کے پاس وہ تمام جو ضروریات، جو سہولیات موجود ہوتی ہیں جو سول کے پاس موجود نہیں ہوتی، جو این جی اوز کے پاس موجود نہیں ہوتی، کیونکہ لمیٹڈ وسائل ہوتے ہیں. اور حکومت کے مینڈیٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ اگر وہ اسٹیٹ پہ گورنمنٹ کر رہے ہیں تو اس اسٹیٹ کو ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ آگے لے کے جائیں، اور اس کی تمام لوگ، نہ صرف ایک خاص طبقہ بلکہ وہ لوگ جو خاص پسے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ اسپیشل اقدامات کیے جائیں. تو آج ہم چونکہ اسپیشل کم عمر بچیوں کی لیے بات کر رہے ہیں، جی بالکل، تو حکومت کو چاہیے کہ اس دن میں ایک عزم یہ کرے کہ ہم آئندہ سال تک اپنے ان اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنائیں گے، ان کی تربیت کا اہتمام کریں گے، ان پہ چیک رکھیں گے. ان اداروں میں اگر کہیں کیپیسٹی کا ایشو ہے تو ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں گے. ٹھیک ہے، ہمیں بہت رزلٹ شکریہ بہتر نبیلہ چاہیے. شاہین صاحب، ریجنل کوآرڈینیٹر عورت فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ تھیں اور اس عزم کا اظہار کر رہی تھی کہ ہوپ موجود ہے. اور بالکل جس طرح سے نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں، میں تمہیں عظیم قوم دوں گا. اگر ہم بھی بہترین قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی بچیوں کو آج پڑھانا ہوگا تاکہ کل کی مائیں اور زیادہ مضبوط ہوں، تبھی جا کر ہماری قوم بھی مضبوط ہوگی اور ترقی بھی کرے گی. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.